अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गवर्नर हाउस खैबर पुख्तूनख्वा से लाइव विद आदिल शाज़ेब की खुसूसी कवरेज के साथ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो ही मैं हूं आपका मेज़बान। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो चुकी है, जिसमें तकरीबन तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम सियासी जमातें, तकरीबन 16 सियासी जमातों ने उसमें शिरकत की और एक मुश्तरका एलामिया बाकायदा जारी हुआ। और उस एलामिया में तकरीबन 12 जो नुकात हैं उनमें सीधा नुकात मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला नुकता जो सूबा खैबर पुख्तूनख्वा में अमन व अमान की सिचुएशन है, उसमें सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर मुकम्मल अदम इत्मीनान का इजहार किया गया, अदम एतमाद का इजहार किया गया। और साथ साथ ना सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि मरकज का जो किरदार होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से, उस पर भी इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने जो है मुश्तरका एलामिया में अदम एतमाद का इजहार किया। साथ ही साथ जो इस मरकज की नुमाइंदगी जो है वो तो गवर्नर खैबर पुख्तूनख्वा भी कर रहे थे और अमीर मुकाम साहब भी कर रहे थे। उन दोनों बशमूल उन दोनों के तमाम जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने मरकज से ये भी मुतालबा किया कि उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि इस सूबे के जो अवाम हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं उनकी बाकायदा प्रोफाइलिंग हो रही है, पश्तूनों की उनके साथ ज्यादती हो रही है और शिनाख्ती कार्ड देखकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये सिलसिला जो है बंद होना चाहिए। इसके अलावा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने जो है एक सियासी कमेटी बनाई है, एक टेक्निकल कमेटी बनाई है और सियासी कमेटी जो है वो सदर पाकिस्तान से भी मुलाकात करेगी, वज़ीर आज़म और बाकी स्टेक होल्डर से भी मुलाकात करेगी। इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में और क्या हुआ और मुस्तकबिल का लाए अमल क्या होगा, तो इस पर आज हमें खुसूसी हमारे जो इंटरव्यूज़ हैं, अब से कुछ ही देर में हम गवर्नर खैबर पुख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी से बात करेंगे। उसके अलावा अमीर मुकाम साहब जिन्हें के एक ताकतवर वफाकी वजीर समझा जाता है और साथ ही साथ सूबे की एक बड़ी जमात अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन और उसके अलावा साबिक वजीर दाखिला, साबिक वजीर आला और कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव और प्रोफेसर इब्राहिम साहब जो कि जमात इस्लामी के सूबाई अमीर भी हैं, मरकजी नायब अमीर भी हैं, वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। तो आइए देखते हैं जो खैबर पुख्तूनख्वा के गवर्नर साहब हैं उनका क्या कहना है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बारे में और इसके मुश्तरका एलामिया के बारे में। गवर्नर पुख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो अ बिग वेल डन, एक ऐसे टाइम में कि जब केपी का लॉ एंड ऑर्डर जो है पिछले 1.5-2 सालों से हम देख रहे हैं कि 10-15 जवानों की लाशें रोजाना उठा रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी जो होनी चाहिए थी यहाँ की गवर्नमेंट की वो ऑब्वियसली उस तरह से नहीं थी। ऐसे में अंडर वन एम्ब्रेला तमाम सियासी क़यादत को इकट्ठे करना, ऑफ कोर्स बरसर इक़्तिदार जमात उसमें न आई तो यकीनी तौर पर आपको दाद देनी चाहिए। सर, अगर तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला आ जाते आज या अपना वफ्द भिजवा देते तो वफाक को फिर कितना मजबूत मैसेज जाता है यहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं आज तमाम सियासी जमातों का मशकूर हूँ और मैं उसके अलावा भी जो हमारे यहाँ पे दोस्त आए हैं एज ऑब्जर्वर भी आए हैं और उसके बाद हमारे इंटेलेक्चुअल भी हैं जिन्होंने ब्रीफिंग्स दी हमें यहाँ पर अपने वसाइल के ऊपर, अमन अमान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर, उनका मशकूर हूँ। और मैं इस छत के नीचे पहली दफ़ा तारीख में गवर्नर हाउस में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस गवर्नर होस्ट कर रहे हैं सूबे के मसाइल के ऊपर। यह हक तो बनता था 18वीं तरमीम के बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस को, लेकिन इंशाल्लाह हमारे APC के बाद हम उनको सियासत भी सिखा रहे हैं, वो भी APC कराएंगे। क्योंकि जब मैंने कोहाट का ऐलान किया था कि मैं कुरम जा रहा हूँ तो मुझसे पहले वो पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पर भी मैं तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर गया था। और ये हमारा सूबा है, इन जमातों ने इस मसले का हल करना है, इन्हीं सियासी कायदीन ने करना है। कहीं हमें जो है किसी बार से किसी नाकर नहीं सपोर्ट करना। तो हम एक इंशाअल्लाह ताला आज एक एलामिया जारी हुआ है और उसके साथ साथ हम एक प्रॉपर एक एलामिया 2-3 दिन में इंशाल्लाह जारी करेंगे जब तमाम पार्टीज हमें फीडबैक देंगी। हम 2 कमेटीज, एक टेक्निकल कमेटी सूबे के हवाले से और एक हम सियासी कमेटी बना रहे हैं जो हम प्रेसिडेंट साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और बाकी स्टेक होल्डर के साथ, चाहे पोलिटिकल लीडरशिप्स हो मुख्तलिफ जमातों की, उनसे मिलेंगे अपने सूबे के हकूक़ के लिए, अपने सूबे के अमन के लिए, अपने सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अच्छा गवर्नर साहब, एक मैं चूंकि एज ए ऑब्जर्वर मैंने इस APC को अटेंड किया तो बहुत सारे सियासी कायदीन जो है उनके गिले शिकवे विफाक से भी हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सूबे की भी बनती है, लेकिन विफाक का जो किरदार है, क्योंकि कुछ कायदीन ने यह गिला किया कि जी वहां पर यह सोच भी पाई जाती है कि आपने PTI को वोट दिया तो अब भुगतें, तकरीबन इस तरह की बातें। अब विफाक का किरदार जो है उसमें या हमारी जो रियासत है उनसे जो गिले शिकवे हैं वो कैसे दूर होंगे?
دیکھیں آج جو اے پی سی کا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم کھل کے اپنی باتیں کریں. اگر ہم آ کے فوٹو سیشن کرتے ہیں اور مطلب ہے کہ چیزیں کرتے وہ نہیں ہیں. کھل کے بات یہ کرنی چاہیے. اگر مجھے اپنے بڑے بھائی سے یا چھوٹے بھائی سے گلا ہے تو میں بتاؤں کہ میرا یہ گلا ہے اور اس کو دور ہونا چاہیے, تاکہ ہم چیزیں اپنے دل کی بات نکالیں, تاکہ ہم اس سے اپنے مسائل حل کر سکیں. یہاں پہ بہت سی جماعتوں نے بالکل وفاق سے گلا بھی کیا ہے اور حق بھی بنتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب آج تک خیبر پختونخوا نہیں ہے. انہوں نے آج تک یہاں پر ہمارے لا اینڈ آرڈر پہ کوئی میٹنگ ہی چیئر نہیں کی کہ ہاں ٹھیک ہے اسلام آباد میں کی, ایپیکس کمیٹی بھی سب کچھ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک اگر وہ یہاں پر نہیں اتنے مہینوں میں تو ان کو آنا چاہیے, اور ان کا میں سمجھتا ہوں جائز مطالبہ ہے. اور میں بھی وزیر اعظم صاحب سے یہ میں نے کئی دفعہ کہا بھی اور دوبارہ بھی جا کر یہ بات کروں گا, امیر مقام صاحب بھی یہ بات کریں گے. آپ وزیر اعظم چھوڑیں, یہاں پر تو فیڈرل منسٹر بھی نہیں آتے. مطلب اس صوبے کا قصور یہ نہیں ہے. اگر صوبے کو اگر ہم کہتے ہیں کہ حکومت دی گئی ہے, یہاں پر عوام موجود ہے, یہاں پر ہمارے پشتون سارے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. وفاقی وزرات تک بھی یہاں پر اگر فیڈرل کے نہیں آتے تو لوگوں کا گلہ تو جائز ہے. اس کو تو میں یا آپ یا کوئی بھی امیر مقام صاحب بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ایک امیر مقام صاحب جو فیڈرل کے یہاں پہ منسٹر ہیں, باقی کوئی بھی منسٹر نے کے پی کے حوالے سے انہوں نے وزٹ نہیں کیا, نہ یہاں پر لوگوں کے مسائل سنے یا ان کے مسائل حل کیے. یہ ان کا گلہ بالکل جائز, اور آپ نے بھی سنا. جہاں پر ہم اگر تنقید کرتے ہیں, سب سے زیادہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی 18 امنڈمنٹ کے بعد. انہوں نے صوبے کو ملیٹنٹس کے حوالے کر دیے. کیا وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا؟ لوگوں کو یہ سوال ہے جو آج سب سے بڑا سوال تھا. ٹھیک ہے, وہ چیز اس چیز کو وفاقی حکومت کو ایڈریس کرنا پڑے گا. باقی مسائل ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جا کے دلیل اور دلائل کے ساتھ اپنا مقدمہ وہاں پر لڑیں گے, اپنی چیزیں ٹھیک کریں گے. انہوں نے یہاں پر ایک بہت بڑا ایشو جو پشتونوں کے حوالے سے تھا وہ بھی ڈسکس ہوا. پشتونوں کی پروفائلنگ جو ایک پروفائلنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں, انہیں آئی ڈی کارڈ دیکھ کر گرفتار کیا جا رہا ہے. سارے پشتون جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے. اس کو انٹیریئر منسٹر کو دیکھنا پڑے گا اور آئی جی اسلام آباد کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ سارے پشتونوں کو آپ گرفتار کر رہے ہیں. لیکن سوال ادھر پھر پیدا ہوتا ہے آئی جی صاحب سے بھی کہ آپ ان کو تو گرفتار کریں, جن کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں ان کو تو آپ دامنگو کے راستے کنٹینر نہ لگا کے ان کو راستے دے دیتے ہیں. پورے پاکستان کو آپ بند کر لیتے ہیں, اور جہاں پر جو ہے چور دروازہ ہے جس سے بھاگنا ہوتا ہے وہ تو بند ہی نہیں کرتے. کس کو بگایا؟ سی ایم صاحب اسی راستے سے جاتے رہتے ہیں نا. اب اس دفعہ تو ڈیفیکٹو سی ایم اور سی ایم دونوں اکٹھے چلے گئے. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ تو بڑا سوال ہے, ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر راستہ کیسے ملا. دامنگو کا رام شہری جاتے تو 10 دفعہ چیکنگ ہوتی ہے, اور جب آپ پورے پاکستان بند کرتے ہیں, ایک سڑک بند نہیں کرتے, تو سوال نشان تو کھڑا ہوتا ہے. گورنر فیصل کریم کرنی صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آل پارٹیز کانفرنس جو ہے تقریباً اختتام پذیر ہو چکی ہے. 12 رکنی اعلامیہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کے بعد جو جاری ہوا, اس میں 2-3 بڑے اہم پوائنٹس ہیں, وفاق کے حوالے سے بھی, صوبے کے حوالے سے بھی. لیکن جو مشترکہ جو تمام سیاسی قیادت تھی, انہوں نے تشویش کا اظہار کیا, خصوصاً جو صوبائی حکومت ہے ان کی پرفارمنس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. امن و امان کے حوالے سے, مرکز کے حوالے سے بھی یہی تشویش پائی گئی, اور 2-3 اور بھی پوائنٹس ہیں, تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا کے, وفاقی وزیر ہیں جناب امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیر مقام صاحب بہت شکریہ. ایک تو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, لیکن اس میں ایک پارٹی مائنس تھی, اور وہ ایک پارٹی اگر اس مشترکہ اعلامیہ کو دیکھا جائے تو اس صوبائی حکومت ہے جس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا. لیکن ساتھ ساتھ میں مرکز سے جو گلے شکوے تھے, مرکز پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا, جس طرح امن و امان اینڈ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور آپ چونکہ مرکز کے نمائندے ہیں. نہیں, سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ خوشائن بات ہے کہ اتنی 16 پارٹیاں اور ایک ٹیبل پر بیٹھنے, اور ان میں مین سٹریم جو پارٹیاں یا سیاست کرتے ان کی ٹاپ لیڈرشپ بھی موجود تھی. جس طرح جے او آئی ہے, این پی ہے, شیرپاؤ صاحب ہے, مسلم لیگ ہے, پیپل پارٹی ہے جو مین پارٹی ہے, وہ بھی جو پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہے, وہ سارے موجود تھے. اور ان کی کنسرن واقعی یہ اے پی سی ہونی چاہیے تھے, سی ایم ہاؤس میں چیف منسٹر کی قیادت میں ہونی چاہیے تھی, اور اس کو یہ جو کے پی کے ایشوز ہے تمام پارٹیوں کو اس کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا, اور ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لینا چاہیے تھا جنون ایشوز میں. مگر انفارچونیٹلی اس کا وہی ایجنڈا ہے ہی نہیں. ان کے ایجنڈے میں یہ نہیں شامل جو اس کو مینڈیٹ ملا ہے. وہ مینڈیٹ صرف اور صرف, اگرچہ صرف اس کام کے لیے نہیں ملا ہے کہ آپ صرف مرکز پر چڑھائی کرے, ملک میں عدم استحکام لے آئے, مگر اس کے ایجنڈے سے بالکل یہ 8-9 مہینے ان کی گورنمنٹ کے ہو گئی, آج تک نہ انہوں نے کوئی لا اینڈ آرڈر پر میٹنگ لی, نہ لوگوں کو اعتماد میں لیا, نہ اس ایشو کو سیریس لیا ہوا ہے. صرف جذباتی
ایک جگہ تقریر کر کے اسمبلی میں بھی وہی چیز، باہر بھی وہی چیز، نہ کوئی لیڈرشپ شو کی. ان کا ایجنڈا صرف اور صرف یہ کورم میں کیا ہو رہا ہے اسی پر کسی کو اعتماد میں نہ لینا، اور اتنے لوگ بیچاروں کی قتل عام ہوئی، وہی دوسری لائنر کیا صورتحال ہے، روزانہ شہادتیں ہو رہی آ رہے ہیں. مگر ان کا جب ایجنڈا نہیں رہا تو پھر تو یہ میسج باہر کی لوگ یہ سمجھنے لگے، وہ انٹرنیشنل لیول پر ہے، وہ یو ای سے، یورپین یونین سے، یو کے سے، یا پاکستان کی لیول پر ہے، یا اور کوئی لوگ تو ہے ہی نہیں. یہ ایک پارٹی ہے، ان کے ساتھ مینڈیٹ ہے، اور سارے پختون اور کے پی کے عوام ان کے ساتھ ہے. ان کا ایجنڈا ہی انٹی اسٹیٹ بھی ہے اور ہر ایک چیز الٹا سیدھا ہے. تو ہماری ساری صوبے کی عوام کی اور اسپیشلی پختونوں کے ایک عجیب امیج لوگوں کے سامنے پیش ہوتا رہا، انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی. تو آج کا یہ تھا کہ یہ بات نہیں ہے، وہ ایک پارٹی ہے، ان کو مینڈیٹ، نو ڈاؤٹ ان کو ایک مینڈیٹ مل چکا ہے، مگر ہماری جینون جو لیڈرشپ پہ پارٹی ہے وہ یہ ہے، اور اس کی قربانیاں اور وہ سب کے سامنے کہ انہوں نے ہمیشہ مشکل میں کھڑے ہوئے پاکستان کے ساتھ، اس کے ساتھ. تو یہ لوگ نہ سمجھے کہ صرف اور صرف نہ اسٹیبلشمنٹ یہ بات سمجھے، نہ مرکزی حکومت، نہ انٹرنیشنلی لوگ یہ سمجھے کہ اور کوئی ہے ہی نہیں اور ان کا بھی کوئی کنسرن نہیں ہے اپنے ایشوز کے ساتھ. تو یہ میسج دے رہا کہ ہماری کنسرنز بھی ہے ان کی بقایا پارٹیوں کی، اور اس میں ایک بھی ہے اور بات بھی کرنا چاہتے ہیں، اور صرف یہ امپریشن ختم ہونا چاہیے کہ وہی کے پی کے کو صرف وہی لوگ لیڈ کر رہے اور ان کا یہ آپ نے امیر مقام سے مین اس کا یہ مقصد تھا. اچھا، مین مقصد تھا، اور میرا خیال ہے وہ کمیونیکیٹ کرنے میں آپ کامیاب ایسے ہوئے ہیں کہ آپ ایک بڑے پاورفل منسٹر آپ کو سمجھا جاتا ہے، وفاق کا آپ حصہ ہیں، لیکن جو مشترکہ اعلامیہ آیا یا آپ کی جو باتیں تھیں وہ لگا یہ کہ یہاں کے عوام کا جو کنسرن ہے پارٹی سے بالا تر ہو کر، جو آپ کی باتوں سے مجھے لگا، اور اس میں جو ایک جو گلہ شکوہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم صاحب اور وفاقی کابینہ، وفاقی وزراء جو ہیں وہ بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہے اور یہاں آتے تک نہیں ہیں. تو آپ کیسے انشور کروائیں گے کہ یہ جو گلے شکوے ہیں یہاں کی لیڈرشپ کے، یہ آپ وہاں تک پہنچائیں؟ بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر تو میں بھی ہوں اور اس صوبے سے اور ایک پارٹی کا صدر بھی ہوں. تو یہ بات کرنا ہے، میں تو پرسوں بھی آتا اور اسے 2 دن پہلے بھی آتا، ہر وقت یہاں حاضر رہتا اور ہر ایشو میں ہر ایک ایشو میں پارٹیسپیٹ بھی کرتا ہوں اور مرکز کی نمائندگی کر رہا ہوں، ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوں، اور وہی کیبنٹ میں بھی اس صوبے کی عوام کی بلا خوف و خطر بات بھی کرتا ہوں. یہ بات آج میں فیڈرل منسٹر پر کر دی، میں نے کہا وہ فیڈرل منسٹری بعد میں، مگر یہ کنسرن لوگوں کا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ یہ بات نہیں کر لیں گے. اگر کسی جگہ بلاسٹ ہو جائے، کراچی میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، لاہور میں ہوتا ہے، اسلام آباد میں ہوتا ہے، تو پھر پختونوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. اور میرے پاس تو ڈیلی اتنے کیسز آتے ہیں. یہ بات میں نے کیبنٹ میں بھی کی، انٹیریئر منسٹر سے بھی کی، ہر جگہ کی، اپنی لیول پر تو میں وہ بات کر رہا ہوں. مگر آج پھر دوبارہ ہم نے کہا کہ یہ بات کہ اگر کسی پختون کے خلاف کوئی شہادت آپ کے ساتھ موجود ہے، کوئی انٹیلیجنس کی رپورٹ موجود ہے کہ یہ فلاں چیز میں انوالو ہے، پھر تو آپ اس کو اریسٹ کر سکتے. مگر اگر کوئی واقعہ ہو جائے اور آپ بقایا لوگ چھوڑتے اور صرف شلوار قمیص والا پکڑ لیتے، کوئی تندور میں، کوئی دکان میں، کوئی کس جگہ کوئی مزدوری کرتے اور اس کو اندر لے کر لے جاتے، تو اس کی صرف میں تو ہر وقت لگا رہتا ہوں، ان کی وکالت کرتا ہوں اس طرح بے گناہ لوگوں کی. مگر آج سب نے بھی اس بات کو انڈورس کیا اور سب کی طرف سے یہ میسج گئی کہ اس طرح ماضی میں نہیں، مستقبل میں نہیں ہونا چاہیے، مستقبل میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کے خلاف کوئی ثبوت وغیرہ ہو ٹھیک ہے، اگر ثبوت کے بغیر صرف شناختی کارڈ دیکھتے اور کرتے تو اس کی ہم سارے مذمت بھی کرتے ہیں. اگر اس طرح بات اس میں ہماری کوئی لیڈرشپ انوالو نہیں ہے، یہ بھی میں سٹیمپ کر دیتا ہوں کہ اس میں نہ شہباز شریف انوالو ہے، نہ نواز شریف انوالو ہے، نہ مریم چیف منسٹر ہے، نہ وہی سندھ کا چیف منسٹر اس میں انوالو ہوگا، نہ زرداری صاحب. یہ نیچے لوگوں کی اس طرح پرسپشن، ایک پرسپشن بنی ہوئی ہے. نہیں آپ بات سنیں، آج اسلام آباد سے بھی میں نے بات کی کر رہا ہوں. یہ نیچے جو افسر ہیں ان کے ذہنوں میں اس طرح ایک چیز بنی ہوئی. تو یہ میسج اس طرح براڈلی آج ہم نے اس لیے دے دیا ہے کہ وہی پرسپشن ختم ہو جائے. جتنے ان کے افسر ہے، آئی جی ہے، چیف سیکرٹری ہے، فلائی، کوئی ایس پی ہے، ڈی پی او ہے، کیا چیز ہے، ڈی آئی جی ہے، جو بھی ہے، ان کے ذہنوں سے یہ بات نکلنی چاہیے کہ یہ بات ان کو نہیں کرتی، ان کے ساتھ ثبوت نہ ہو. اور یہ بات میں مزید بھی کروں گا، آج یہاں سے گئی، پھر مزید میں
पंजाब गवर्नमेंट से भी करूंगा, सिंध गवर्नमेंट से भी करूंगा, इस्लामाबाद में भी करूंगा, उसको परसों भी करूंगा कि आपने अगर इस बंदे को अरेस्ट किया उसकी क्या सबूत है, यानी आप पुलिस को वाज़ेह एक पैगाम आप बिल्कुल वो पैगाम मैंने पहले कैटेगरिकली कई दफ़ा बात वही भी की है, मगर आज सारी इस APC से भी ये मैसेज गया कि ये सारे हम फील कर रहे हैं और ये डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह कोई चीज़ हो तो हम सारे उसके मुखालिफ है और ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आखिर में अमीर मुकाम साहब, जो मुश्तरका एलामिया आया है उसमें सियासी कमेटी बनेगी, टेक्निकल कमेटी बनेगी, आपने प्रेसिडेंट से मिलना है, आपने प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, इसका क्या लायामल आप तय करेंगे? इसको क्या कमेटी को कोई हेड करेगा या किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? मतलब ऑब्वियस बात है, हमें कमेटी अगर इस तरह हो तो हमें उनकी इनपुट लेनी चाहिए। उसमें माशाल्लाह सीनियर पॉलिटिशियंस है जिसने सूबे में भी हुकूमत की है, मरकज़ में भी की है, एक्सपीरियंस है, सियासी एक्सपीरियंस है, गवर्नेंस की एक्सपीरियंस है, उनकी वही इनपुट और वही हमें देने चाहिए। बकाया तो बात हम कर देते हैं, इसमें इस तरह कोई बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर से भी बात करते हैं, अगर प्रेजेंस के साथ रिलेटेड कोई बात आई तो उससे भी करेंगे। और वही फैसल साहब गवर्नर है और उनका नुमाइंदा है, वो किस टाइम उसके साथ मिल सकता है। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मैं भी उसकी टीम का मेंबर हूँ, किसी टाइम उसे मिल भी सकता हूँ, कोई मिलना चाहे उनको मिला भी सकते हैं। मगर एक अच्छी बात मैं अपने लिए की तो मेरे लिए भी अच्छा है, सूबे के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है कि आज की APC से एक अच्छा मैसेज गया और कलेक्टिव मैसेज गया और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात किसके थे वही खुल कर उन्होंने वो बातें भी की। ठीक। अच्छा, आप लास्ट क्वेश्चन अमीर मुकाम साहब, अगर CM साहब जो है कल को वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला देते हैं, ऑल्दो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिस तरह कुंडी साहब ने कहा वो तो हो गई, तो क्या आप शिरकत करेंगे उसमें? नहीं, मतलब ये आगे हम देखेंगे, मगर इस तरह सिर्फ शो के लिए वही जो चीजें थे हमने तो ये नहीं कहा कि उसकी गवर्नमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर वही फाटा की बात की कि जो मुआहदा हुआ था और जो कुछ हो गया था और मर्जर के बाद के 100 अरब रुपए मिलेंगे, हम सबने वो डिमांड में भी डालना चाहिए। 4 साल PTI की हुकूमत में भी नहीं मिले और फिर बाद में भी 1-2 साल मैंने बात भी की तफसीली, उसकी भी हमने बात की है। हमारी दूसरे जो इशू है नेट हाइड्रल, दूसरे इशू सूबे की जो बातें थे वो तो हमने कर दी है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। हमने सूबे के लिए बात की, हमने ये नहीं देखा कि हुकूमत PTI की है या अली अमीन चीफ मिनिस्टर या दूसरा है, हमने बात सूबे की कि सूबे के जो हक उनको मिलना चाहिए। पहले उसने दावत भी नहीं दी थी, हम सब ने वही गए और उसकी वही इस तरह सीम हाउस में वही जो पख्तून जरगा हो रहा था और हमने खुद फिर वही गए, बैठ गए और बात की, दिल पर पत्थर रख कर के यार ये पख्तूनों का इशू है, सूबे का इशू है, और उसके साथ हम बैठ गए, अपनी बातें की सबने। ये बात उसने की नहीं। जब दोबारा उसकी तरफ से, अभी तो ये इसकी दूसरी APC की फ्रेश कोई जरूरत तो है ही नहीं, तमाम जितनी भी पार्टियां सारे थी बगैर उसके एक पार्टी के, बगैर तो सारे लोग थे, तो क्या ये APC थी, यही लीडरशिप थी सारे। अगर वो कोई चीज ऐड करना चाहते हैं बेशक ऐड करे, ये हमने नहीं ले, मगर वो क्या ऐड करेगा? हमने तो उन पर आदमी एतमाद का इजहार भी किया, उनकी ये भी डिमांड किया कि उनकी ऑडिट भी होनी चाहिए, वो देखना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑडिट भी होनी चाहिए। तो उसका क्या, उसका तो ये है ही नहीं, उसका वो तो शो शाह के लिए। और बात अगर हमने कह दिया हम कुआट जा रहे, हमने 1 तारीख को कह दिया, चीफ सेक्रेटरी ने कहा नहीं 1 को इस तरह उस तरह, जब हम देख रहे हैं 2 हमसे पहले किया, हम फिर 2 तारीख को गए, क्या फर्क पड़ना है, बकाया सारे पार्टियों के लोग। तो वही जो APC का मकसद था वही पूरा हो गया और उनका तो एजेंडा है ही नहीं, आज भी नहीं था, कल भी नहीं था और आइंदा भी नहीं रहेगा सुबह के लिए। अमीर मुकाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने वफाकी वजीर जनाब अमीर मुकाम साहब की गुफ्तगू सुनी और बड़ा खुल के उन्होंने, टू बी ऑनेस्ट, वो मुझे आज अपने लोगों की नुमाइंदे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और वफाकी वजीर आज कम नज़र आए। तो वक्त हुए चाहते एक ब्रेक का, जिसके बाद अवामी नेशनल पार्टी के जो सूबाई सदर हैं मियां इफ्तिखार साहब और कौमी वतन पार्टी के सरबरा आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब हमें जाएंगे। नाज़रीन, आपने गवर्नर पुख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर जनाब अमीर मुकाम साहब की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन, साबिक वज़ीर दाखिला और 2 दफ़ा खैबर पुख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहने वाले बुजुर्ग सियासी रहनुमा जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव। शेरपाव साहब बहुत शुक्रिया। सर, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, एक तो गवर्नर साहब को दाद देनी चाहिए और अच्छा होता कि तहरीक इंसाफ जो कि बरसर इक़्तिदार जमात है, और मैंने एज ए ऑब्जर्वर मैं इस APC में शिरकत कर रहा हूँ और आपने ये नुक्ता उठाया भी
کہ ایک سٹرانگ میسج جاتا اگر وزیر اعلیٰ صاحب ہوتے یا ایون اگر ان کا وفد ہو جاتا. سر ایک سوال یہ ہے کہ زیادہ قائدین کو گلہ جو تھا وہ ایک تو صوبائی حکومت کی جی ان کا رخ اسلام آباد کی طرف ہے, رخ پختونخوا کی طرف ہونا چاہیے تھا, لیکن وفاق سے بھی گلے ہیں کہ گورنر صاحب نے خود ابھی ہمارے انٹرویو میں جس طرح کہا کہ جی وزیر اعظم تو چھوڑیں وفاقی وزراء تک نہیں آتے, تو یہ گلہ ہمارا جائز ہے. سر ایک جو یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, آپ انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں, اس وقت اس کا کوئک فکس تو نہیں ہے, لیکن سلوشن آپ کی نظر میں اس کا کیا ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو گورنر صاحب نے اچھا ایک اقدام اٹھایا ہے کہ یہ آج کی جو اے پی سی ہے وہ بلایا ہے, اور اس میں چیف منسٹر صاحب بھی ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. کل اگر چیف منسٹر صاحب بلاتے ہیں ہم اس میں بھی جائیں گے, اس لیے کہ یہ اس صوبے کا مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا بھی ہے اور ہمارے وسائل کا بھی مسئلہ ہے, دونوں مسئلے ہیں. تو جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, دیکھیں جی یہ تو اب سے نہیں کافی مدت سے چل رہا ہے, بیچ میں اتار چڑھاؤ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم, اور خاص کر یہ چند یہ سال ڈیڑھ سال سے تو بہت ہی اس میں اضافہ ہوا ہے. ادھر اگر آپ کو یاد ہو تو جب کیئر ٹیکر کا وہ ہوتا ہے تو اپنے شہباز شریف صاحب بھی آئے تھے, آرمی چیف بھی آئے تھے یہاں پر, جو اعظم خان نے جو کیا تھا اس میں, جی اس میں ہم بھی تھے, اور اس وقت بھی ہم نے نشاندہی کی تھی, لیکن کچھ ہمیں ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیوں یہ اس طریقے سے اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. ایک بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دے ڈونٹ سی آئی ٹو آئی ود ایچ ادر. جب تک یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہوگا, کم از کم اس صوبائی حکومت کے ساتھ اتنا یہ وہ کر لے کہ کوئی چند نقطوں پہ آپس میں یہ اتفاق کر لیں کہ بھئی جہاں تک لا اینڈ آرڈر ہے, لا اینڈ آرڈر سے تو جب پورا صوبہ متاثر ہے تو لازمی بات ہے کہ نقصان کس کا ہے, ہمارا بھی ہے, پورے پاکستان کا ہے, اور یہاں پر نہ انویسٹمنٹ ہوگی نہ کچھ اور سلسلہ ہوگا. سر آپ نے شیرپاؤ صاحب آپ نے کہا آئی ٹو آئی وہ نہیں دیکھتے, لیکن ان کا گلہ یہ ہے کہ ہر مہینے جو ہے وہ صرف ایک صوبہ جسے وہ چڑھائی کا نام دیتے ہیں. اب ٹھیک ہے ان احتجاج ان کا حق ہے, لیکن صوبے کی لیڈرشپ کو بھی سوچنا ہوگا تحریک انصاف کی کہ یار آپ کو ووٹ جو ہے تیسری ٹرم اگر ملی ہے تو آپ کم از کم اس صوبے کو ڈیلیور کریں, آپ ٹھیک ہے اپنا احتجاج بھی کریں. اس کو سر آفتاب شیرپاؤ سے دوسرا جو نام جس طرح سے اسلام آباد میں کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ووٹ دیا ہے تو بھگتیں, جو آپ نے آج ایک سپیچ کیا کہ یار یہاں صرف پی ٹی آئی والے نہیں بستے. دیکھیں 4 کروڑ آبادی ہے پختونخوا کی جس میں 2.5 کروڑ ووٹ ہے, اور پی ٹی آئی کو 37 لاکھ ووٹ ملا ہے. تو جو باقی 2 کروڑ ووٹر ہے جو یا سائلنٹ رہا ہے یا باقی پارٹیوں کی طرف گیا ہے, تو وہ کہاں جائے؟ تو وفاق کی یہ جو وفاق کی سوچ تو نہیں, وہاں یہ جو سوچ پائی جاتی ہے کہ جی یہ پشتونوں کی اور پنجاب کی لڑائی ہے یا پشتون ریاست سے جھگڑ رہے ہیں, حالانکہ یہ تحریک انصاف کی وفاق سے یا ریاست سے لڑائی ہے. ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں ایک تو یہ جس طریقے سے وہاں پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پشتون, یہاں سے اگر جو بھی جاتا ہے سب پشتون ہیں جی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پشتون حملہ کر رہے ہیں, اس میں جھگڑے میں پشتون بدنام ہو رہے ہیں, اس لحاظ سے کہ بھئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی دہشت گرد ہیں اور یہ سلسلہ انہوں نے وہ کیا اور یہ ان کے پاس بندوقیں ہیں اور یہ قتل کر رہے ہیں, قتل و غارت کر رہے ہیں. دوسری طرف جس طریقے سے وہاں پر پشتونوں کو کہا کہ آپ بڑے غیر مند ہیں اور آپ ہی وہ کر سکتے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی حالیہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے چیکنگ کا, NOC اور شناختی کارڈ وغیرہ, اس سے بھی کافی لوگ وہ پولیس والے تو شاید اپنا دندہ انہوں نے قائم کر دیا ہے, لیکن یہ بھی ایک غلط تاثر ہے. جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ بھی جو یہاں پر ہیں تو یہ
ریفیوجیز ہیں اور ان کو ریفیوجی اسٹیٹس ملا ہوا ہے، تو وہ تو ان کو تو آپ کچھ وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں کوئی ریفیوجی نہیں ہوگا، یہ غلط تاثر ہے۔ تو اس سارے سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے ایسے کرنے چاہیے کہ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بغض ہے کیونکہ ان کو ووٹ ملا ہے، ووٹ جس کو بھی ملے۔ یہ میرا خیال ہے ابھی ہمارے پاکستان میں کوئی نئی روایت شروع ہو گئی ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن کے بعد سیاسی استحکام آئے گا، جی، لیکن یہ 2-3 الیکشن جو ہوئے ہیں اس سے سیاسی استحکام نہیں آیا۔ اب تو بہت زیادہ خراب صورتحال ہے، اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس صوبے کو صوبہ سمجھیں، اور یہاں کے مکین جو ہیں وہ اس صوبے کے باشندے ہیں، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ آپ نے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو کہ اقتدار میں ہے ان کی لیے ان کی وہ نہیں کرنی کہ بھئی صرف ان کے لیے ان کی وجہ سے سب وسائل آپ روک دیں کہ یہ بھگتیں، اور آئندہ کے لیے جو بھی ہے اگر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے تو اس کے احترام ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہر ایک الیکشن متنازع ہو جاتا ہے، اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس صوبے کے لوگ بڑے متاثر ہوئے ہیں، غربت ہے، ادھر افلاس ہے، یہ دہشت گردی عروج پہ ہے، اور ہمیں اپنے وسائل نہیں مل رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس میں ہم زیادہ نظر ہماری فیڈرل گورنمنٹ پہ ہیں کہ وہ قصوروار ہے، اس کو کم از کم چاہیے کہ یہاں اس نظر سے دیکھیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں اور اس صوبے میں بستے ہیں، تو ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اچھا، جسٹ ٹو سم اٹ اپ شیرپاؤ صاحب، آپ کا جو گفتگو کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ وفاق جو ہے وہ بطور ریاست ماں کا کردار ادا کرے اور نظر کرم کرے اس صوبے پر، اور جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنے جمہوری احتجاج کے ساتھ ساتھ جو عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے وہ اس کو ڈیلیور بھی کریں۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے گورنر خیبر پختونخوا امیر مقام صاحب اور آفتاب شیرپاؤ صاحب کی تفصیلی گفتگو سنی۔ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی جو کہ اس صوبے کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، کئی دفعہ برسر اقتدار رہی ہے، ان کے صوبائی صدر جناب میاں افتخار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میاں صاحب بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی۔ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور ایز اے آبزرور اس میں 2-3 چیزیں جو میں نے آبزرو کی، جو کہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی جو ایک متفقہ جو سوچ ہمیں نظر آئی۔ ایک تو یہ کہ گلہ جو ہے اپنی صوبائی حکومت سے، اور آپ کے الفاظ یہ تھے کہ ہمارا رخ کسی اور طرف ہے، صوبائی حکومت کا رخ کسی اور طرف ہے، ان کا رخ اسلام آباد کی طرف ہے، ہونا اس طرف چاہیے، یعنی جو آپ کے 12 اضلاع ہیں جس میں عملداری نہیں ہے پولیس کی، اس طرف ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ وفاق جو ہے جس طرح سے توجہ دینی چاہیے، اور ابھی کنڈی صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا کہ وزیراعظم تو چھوڑیں، وفاقی وزراء تک یہاں نہیں آتے اور نہ توجہ دی جا رہی ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ایک تحریک انصاف اور حکومت یا ریاست جو بھی آپ کہیں ان سے ایک جو لڑائی ہے، اسے پختون اور حکومت یا پختون اور ریاست کی لڑائی جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے اسلام آباد میں کچھ لوگوں کی جانب سے، اور پشتونوں کی جو آپ لوگوں کی آج جو باتیں تھی کہ پروفائلنگ کی جا رہی ہے، ان سے شناختی کارڈ کی بنیاد پر دیکھ کر انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب میاں صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم بات کریں پہلے تو صوبائی حکومت کی، آج صوبائی حکومت مسنگ ہے اس آل پارٹیز کانفرنس میں، اگر وہ یہاں ہوتی تو کس قسم کا میسج جاتا؟ ویسے تو بڑا اسٹرانگ میسج آج وفاق کو گیا، لیکن اگر وزیر اعلیٰ صاحب بھی موجود ہوتے تو کیا یہ عوام کے لیے بہتر نہ ہوتا پختونخوا کے؟ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو دعوت دی جائے، جی، اور گورنر صاحب نے بہت اچھا کیا کہ اس نے ان کو دعوت دی،
یہ ایک احترام کی بھی بات ہے اور سیاسی بالغ ہونے کی یعنی سیاسی بلوغت ہے جو انہوں نے یہ دعوت دی. اب نہیں میں سمجھ سکا کہ اس کو یہ کس نے یعنی مشورہ دیا ہوگا کہ ایک سیاسی پارٹی ہوتے ہوئے وہ غیر سیاسی رویہ اپنائے اور غیر سیاسی وہ فیصلہ کرے اور خود بھی تنہائی کے شکار ہیں اور خود بھی سیاسی پارٹیوں کو چھوڑ کے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے ان کے ارادے ہیں. اور کچھ سنا بھی ہے، شاید سچ ہو یا جھوٹ ہو، کہ آج عمران خان سے براہ راست بات ہو رہی ہے، اس میں بیچ میں بالکل کوئی شامل ہی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. تو اگر ان دونوں کی آپس کی اتنی یعنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بات یعنی مذاکرات خود کر سکتے ہیں، تو پھر لوگوں کو کیا مروانا، لوگوں کو اتنی مصیبت میں کیوں ڈال رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نہیں آئے تو یہ خود گنڈاپور کی اپنی حیثیت تو ہم جیسے ہم ہیں ویسے بھی وہ بھی ہے، لیکن چیف ایگزیکٹو کے حیثیت سے اس کی بڑی پوزیشن ہے. اگر وہ خود مسئلے حل نہیں کر سکتے اور ایک مسئلے کے پیچھے وہ یعنی پڑا ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو، تو یہ رہائی بھی تب ممکن ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو تو اعتماد میں لے، تمام سیاسی پارٹیوں کو تو سیاسی پارٹیاں سمجھیں اور اس صوبے کو تو اپنا صوبہ سمجھیں اور اس صوبے کے مسائل کو تو اپنے مسائل سمجھیں. تو آج اگر وہ اس کو یعنی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں اور وہ آج ہوتے تو بالکل یہ آواز بڑی یعنی توانا ہوتی، لیکن اس کا نہ ہونا بھی ان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے اور صوبے کے حوالے سے ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. لیکن یہ فیصلہ ان کا اچھا فیصلہ نہیں تھا اور گورنر صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ وہ مرکز کے نمائندے ہیں. تو ہمارے اکثر گلے شکوے جو ہے وہ مرکز سے ہے، یعنی 18ویں ترمیم کا شکوہ مرکز سے ہے، NFC وارڈ کا شکوہ مرکز سے ہے، پروونشل اٹانوی کا مرکز سے ہے، یعنی ہمارے وسائل پر اپنے اختیار یہ مرکز سے ہے. اور امن و امان کے حوالے سے چونکہ صوبے کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، لیکن انٹیریئر منسٹر کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو کیا ہو رہا ہے، کبھی یہاں پہ انہوں نے توجہ نہیں دی. پھر اس کے حوالے سے جو ایک بات چل نکلی کہ انہوں نے پختونوں کو باغیرت کہا، یہ غیرت مند ہے، یہ بڑے یعنی کہ انقلاب صرف آپ نہیں لانا ہے. بالکل. اور بدقسمتی سے یعنی ہمارے پختون گئے لیکن نہ سندھی آیا، نہ بلوچی آیا اور نہ پنجابی آیا. شاید وہ ہوتے تو ان پہ گولی بھی نہ چلتی، لیکن ان کو اکیلا وہاں پہ لے کے جانا، مطلب کم لوگ نکلے وہاں سے، لوگ آئے تو تھے لیکن وہ تو نام کہتے ہیں. ہم نے میڈیا پہ دیکھا، میڈیا والوں نے کوشش کی کہ بہت سارے لوگ آئے. تو پنجاب سے اتنے لوگ آتے کہ 2 بندے کو اب دکھائے، سندھ سے اتنے لوگ آتے کہ 3 بندے کو دکھائے. یہ میں میڈیا صاحبان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ نہیں، وہ نہیں آئے، ان کا کوئی لیڈر ہی نہیں آیا، ان کے کوئی نہیں آئے. پختون گئے اس لیے شاید گئے کہ وزیر اعلیٰ یہاں پہ ہے، سرکاری مشینری ہے، پیسے ہیں اور ایک طریقے سے ان کو لے کے گئے، لیکن ان کو وہاں پہ شہادتیں ملی. یعنی ہمارے میں صاحب ایک آپ کی قطع کلامی کی معافی، جو سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے بار بار اسلام آباد میں کہ یار تیسری ٹرم پختونخوا کے عوام نے پی ٹی آئی کو ڈیلیور کی ہے اور پرفارمنس ان کی اس طرح سے ہے نہیں، اور لوگ پھر بھی ان کے ساتھ، حالانکہ یہ 4تھی 5ویں دفعہ اسلام آباد گئے ہیں، ہر دفعہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر قیادت غائب ہو جاتی ہے اور ورکروں کو اسی طرح کو کبھی 1000 لوگ پکڑ لیے، کبھی 1200 پکڑ لیے. لیکن ان کا پھر جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ان کا پھر یہ گلہ بھی تو ٹھیک ہے کہ یار پشتون اٹھ کے ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں، ہمارے اپنے پنجاب سے کوئی نہیں نکل رہا. پنجاب نے 1.5 کروڑ ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، لوگ اگر نکلتے ہیں 1000، آپ نے ووٹ دیا ہے پختونوں نے 37 لاکھ پی ٹی آئی کو، بندے نکلتے ہیں یہاں سے سارے 90%. کیا وجہ ہے؟ یہ جو تیسری بار کی آپ بات کر رہے ہیں نا، جی کاش تاریخ لوگ نہ بھولتے. ہماری یادداشت بھی بڑی کمزور ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ حکومت میں نہ لاتے تو ان کی اکثریت کبھی نہیں تھی. آپ 2013 کی بات؟ میں 2013 اور 18 کی بات کر رہا ہوں. میں 18 میں تو میں جیتا تھا اور جیتے جیتے میرا اعلان ہوا کہ ہار گئے.
اور ریکارڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں ویسے تاریخ کے لیے 2013 میں وہ تو ہمیں نکلنے نہیں دیا، اے این پی کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے، 1200 آپ کے کارکنان. پیپلز پارٹی تو کسی حد تک سندھ میں اپنا کمپین کر سکتے تھے، آپ لوگ ہمارا تو میں ایک دن کے لیے حلقے میں نہیں گیا. اور یہ وہ الیکشن تھا جس میں تحریک انصاف پہلی دفعہ بالکل، یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ارادے کیے تھے کہ 35 سال تک عمران رہے گا، اس کے لیے یہ تیاریاں ہو رہی تھی. تو اسٹیبلشمنٹ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اس کو مرکز میں بھی لایا، اس صوبے میں بھی لایا. اور یہ تیسری دفعہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم اس کو لے کے آیا ہے. جنرل فیض یہاں پہ کور کمانڈر تھے، انہوں نے تمام ایڈمنسٹریشن اس دفعہ تمام ایڈمنسٹریشن. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیض نے آج بھی 80% ایڈمنسٹریشن وہی ہے. اچھا، جو یہ وہ جنرل فیض تو ریٹائر ہو گئے تھے. نہیں، کور کمانڈر تھے، سب تیاری کی تب ریٹائر ہوئے. اچھا، یہ سب بنایا کھیل جو تھا. اور جو اے ٹیم ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ کہہ رہے کہ اس دفعہ تو ہم نے مداخلت نہیں کی ہے، نتیجہ کیوں الٹ ہوا. تو ان کو یہ پتا تو اب چلا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم یہاں پہ کافی مضبوط تھی. وہ سارے پاکستان کو تو توجہ دے سکے، پنجاب میں تو اپنا کمال دکھا سکے اور کہیں اور بھی دکھا سکے، یعنی تمام پاکستان میں. لیکن یہاں پہ اس کی بی ٹیم بڑی ہوشیاری سے اس نے سب کچھ تیار کیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ عمران کی پاپولرٹی نہیں ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ این پی کی کوئی بھی سیٹ نہیں ہے، اتنی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی کوئی بھی سیٹ نہیں ہے، اتنی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی کوئی سیٹ نہیں ہے، اتنی نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی کوئی سیٹ نہیں ہے، اتنی نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کی کوئی سیٹ نہیں ہے. ان کی اپنی روایتی اور تاریخی اعتبار سے اپنے اپنے پاکٹ سے اور آج بھی ہیں، لیکن وہ ایک کھیل کھیلا گیا. اور یہ اس دفعہ اتنی اکثریت دی گئی کہ سوائے پی ٹی آئی کے آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ ایسا نہیں کہ یہ تیسری ٹرم ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی کارستانی ہے کہ تیسری دفعہ ان کو بڑے اچھے انداز میں لے کے آئے. اور وہ آج بھی ان کی پریارٹی یہ ہوگی. جو سیاسی پارٹیاں یہاں پہ ہیں ان کو پاکستان کے جو حوالے سے دیکھا جائے تو ان کو پھر بھی پی ٹی آئی سوٹ کرتی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ لاکھ چڑھائی کرے تو ڈیچو تک جائے اور پھر گولیاں چل کے بھاگ آئے. یہ پختونوں کی حکومت سب سے بڑی اکثریت ہے، تو ان کو تو ان کا علاج معلوم ہے. لیکن اس حوالے سے آپ یہ کبھی نہ کہیں کہ ان کی تیسری دفعہ ہے. چلیں، میاں افتخار حسین صاحب، تھینک یو سو مچ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر جناب پروفیسر ابراہیم صاحب. پروفیسر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کی بھی میں نے اسپیچ ایز اے آبزرور سنی. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خیبر پختونخوا میں خصوصاً 1.5-2 سالوں سے وہ بگڑتی ہی چلی جا رہی ہے. اب اس میں جو آپ کی گفتگو تھی وہ بڑی واضح تھی کہ ایک تو صوبائی حکومت کی عدم توجہ ہے اس جانب، ان کو آج اے پی سی میں شرکت کرنی چاہیے تھی. دوسرا آپ کے وفاق کے بھی گلے شکوے تھے. اب سر حل کی طرف جانا ہے اور اس کی کوئی کوئک سلوشن نہیں ہے. یہ جو ایسا مسئلہ ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے جو کہ پھیلتی جا رہی ہے. کیا کیا جائے؟ کیا سب سے پہلے وفاق اور صوبہ جو ہے ان کو یہ ایک نکاتی ایجنڈے پہ کہ یار دہشت گردی کا جو خاتمہ ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک کرنی ہے، ایک اگر یہ ہو جائیں تو تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں بشمول جماعت اسلامی کے، آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ یقیناً یہ اگر ایک ہو گئے وفاقی اور صوبائی حکومت اور ایک ایجنڈے پہ ان کا اتفاق ہو گیا امن و امان کو درست کرنے کے لیے، تو میرا نہیں خیال کہ ملک کی کوئی بھی جماعت اس کے خلاف جائے اور پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی. لیکن میں تھوڑا آگے بڑھ کے عرض کروں گا کہ ایک تو کرم کا ضلع کرم کا فوری مسئلہ ہے، پڑا چینار، صدہ اور دوسرے مقامات پہ جو واقعات ہوئے اس وقت فوری طور پہ تو وہ برننگ ایشو ہے، ہاٹ سپاٹ وہ ہے. اور اس میں بدقسمتی سے شیعہ اور سنی ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے، یعنی وجہ کوئی بھی ہو لیکن بالآخر یہ شیعہ سنی فساد کی صورت اختیار کر جاتا ہے. اس میں وہاں کے جرگے بھی ہو رہے ہیں
اور ان سے بھی توقع ہے کہ نتیجہ برآمد ہو. کوہاٹ میں 1 دسمبر کو گورنر صاحب نے کمشنر ہاؤس میں ایک جرگہ بلایا تھا. اس میں جو گرینڈ جرگہ اس میں کام کر رہے وہ بھی اس میں موجود تھا. وہاں پہ یہ شکایت عام طور پہ سنی گئی کہ بزرگ تو بات مان لیتے ہیں لیکن پھر جواب دیتے ہیں کہ ہمارے جوان نہیں مانتے. یہ ایک اور مسئلہ بیچ میں آ جاتا ہے. دوسرے ایلیمنٹس بھی ایسے ہیں کہ وہ بیچ میں فساد ڈال لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر شیعہ اور سنی آپس میں لڑ پڑتے ہیں. لیکن ایک عمومی مسئلہ ہے پورے صوبے کا اور وہ 1-2 سالوں کا نہیں ہے. 2001 9/11 کے واقعے اور اس کے بعد بھی 2004 تک اس علاقے میں امن تھا. جنرل پرویز مشرف نے جو پالیسی اختیار کی اس کی وجہ سے امن جب تباہ ہوا ہے تو اس کے بعد وہ بحال نہیں ہو سکا ہے. اور جنرل پرویز مشرف کی ان پالیسیوں کو آصف علی زرداری صاحب نے آ کر جاری رکھا, دوام دیا. ان کے جانے کے بعد 2013 میں میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. اس پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اچھا ادھر پروفیسر صاحب قطع کلامی کی معافی, لیکن ہم نے دیکھا کہ 2012-13 آنورڈ اسپیشلی جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا اس کے بعد آپریشنز پر آپریشن, رد الفساد اور کیا کیا ان کے جو بھی نام تھے 6-7 ہزاروں جوانوں کی قربانیاں بھی اس میں دی گئیں, چاہے وہ سوات میں ہو, چاہے وہ خیبر میں ہو, چاہے وہ تھوڑا بہت ہم نے دیکھا کہ امن آ گیا 5-6 سال ٹھیک. لیکن یہ گزشتہ 1.5-2 سالوں سے, اور آج یہاں اے پی سی میں بھی بات ہوئی کہ جی دعویٰ یہ کیا گیا کہ 40,000 جو کلعدم ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو واپس لا کے بسایا گیا اور اس کے بعد سے جو ہے معاملات بگڑے. تو آپ کی کیا ٹیک ہے اس میں؟ یعنی اصل میں یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف 2 سال, اچھا 1.5-2 سال کا واقعہ ہے. میاں نواز شریف صاحب کے بعد عمران خان آئے, انہوں نے بھی وہی پالیسی جاری رکھی. اور ان کے بعد شہباز شریف صاحب عدم اعتماد کی تحریک میں بعد وہ وزیر اعظم بنے, وہی پالیسی جاری رہی. نگران حکومت تو نگران, وہ جس کو انڈیا میں کام چلاؤ سرکار کہتے ہیں, اور کیئر ٹیکر ان کو کہا جاتا ہے کیئر فری کیئر ٹیکر, ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, وہی پالیسی جاری ہے. 2010 میں آصف علی زرداری صاحب نے ایک ریگولیشن پہ دستخط کیے, ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور ریگولیشن. 2017 میں ایک ترمیم پاس ہو گئی اور اس کے نتیجے میں 25ویں ترمیم, اس کے نتیجے میں فاٹا کو خیبر پختونخوا میں مرج کر دیا گیا. اور اس کے بعد ہماری اسمبلی اور وہ ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور ریگولیشن جو تھا تصور کیا گیا کہ اب ختم ہو گیا. ہماری صوبائی اسمبلی نے, پی ٹی آئی کی حکومت نے صوبائی اسمبلی سے ایک قانون پاس کیا, اس کو کہتے ہیں کنٹینیویشن آف لاز ایکٹ, جس میں ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور کا بطور خصوصی ذکر ہے کہ اس کو بھی الاؤ کیا گیا. یہ دوبارہ پورے صوبے میں, پہلے فاٹا تک تھا, پورے صوبے میں نافذ ہوا. اور وہ قانون نہیں ہے, وہ لا قانونیت ہے. اس میں سزا جو ہے کنوکشن وہ ڈیتھ ہے, اور اس میں کسی فوجی کے ایک پردے لکھے ہوئے پردے پہ بھی اس کو بھی ایویڈنس تصور کیا جائے گا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ پالیسی کی جو کنٹینیویشن ہے جنرل پرویز مشرف سے لے کر انصاف تک, یہ جب تک اس پالیسی میں تبدیلی نہیں آئے گی امن بحال نہیں ہوگا. امن کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی پالیسیوں کو خیر بات کہہ دیا جائے, اس کے بعد ممکن ہے کہ امن بحال ہو. پروفیسر ابراہیم صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, نائب عادل شاہ زیب کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.